अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादुर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त आप के सामने है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कॉल दे रखी है और दूसरी तरफ जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके और नून लीग के दरमियान जो कुछ तल्खियाँ कश्मीर के इंतखाबात को लेकर हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुई और अभी भी जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं उनकी इंतखाबात में कामयाबी पर मुस्लिम लीग नून को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और एहतजाज भी किया जा रहा है। इसी के साथ साथ अब जो वफाकी वज़रा हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज करने के हवाले से भी उनके बयानात सामने आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत PTI के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है और ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद आइंदा चंद रोज़ में PTI और हुकूमती वज़रा के दरमियान या हुकूमत के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर कोई मुलाकात भी हो और मुज़ाकरात का सिलसिला आगे भी बढ़े। अब बीच में आपने देखा कि सूबों के हवाले से भी एक नई बहस छिड़ गई। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब ने वक्त निकाला। सर, आप देख रहे हैं कि GB के इंतखाबात के बाद अब कश्मीर के इंतखाबात और उसमें जो कुछ बयानात दिए गए नून लीग के ख़िलाफ़ भी और नून लीग ने आप पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी बयानात दिए। आप समझते हैं कि सर कि ये तल्खियाँ दूर हो जाएंगी, इंतखाबाती अमल जैसे अभी मुकम्मल हुआ है कुछ हलकों में अभी भी रहता है, आप समझते हैं, या फिर जो फॉर्म 47 के हवाले से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है आप उस पर स्टैंड करते हैं? लेकिन पीपल्स पार्टी ने जाहिर है कि जैसे किसी भी इलेक्शन में होता है एक हॉटली कंटेस्टेड यहाँ भी इंतखाबात हुए लेकिन सवाल ये है कि अगर उस पे पब्लिक की पार्टीज तो अपनी जगह वो तो उसमें फरीक होती हैं, लेकिन पब्लिक का भी कॉन्फिडेंस अगर ना हो इलेक्टोरल प्रोसेस पे तो फिर वो इंतखाबात ही बेकार हो जाते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने जहाँ जी। जहाँ भी जो है ये इश्यूज आए, दांदियाँ हुई, अनफॉर्चुनेटली शिकायत सिर्फ अपने मुखालफिन के साथ ही नहीं बल्कि जो वहाँ कंसर्न इलेक्शन कमीशन था या ऑफिशियल टर्म था वो उन सब से भी शिकायत थी कि उनको एक न्यूट्रल रोल अदा करना चाहिए था। लेकिन मुख्तलिफ हलकों में एविडेंस भी दिया गया कि जी ये हुआ ये हुआ ये हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्शन ना हुआ। तो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी ने इसकी शिकायत भी की, शिकायत गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से भी की, जिनके साथ हम बैठे हुए हैं प्रेसिडेंट इत्तेहादी। बेंचेस को सपोर्ट करते हुए, लेकिन जो कंसर्न ऑफिशियल क्वार्टर्स हैं उनके साथ भी शिकायत की, पर्टिकुलरली इलेक्शन कमीशन के साथ। तो लेकिन अभी तक कोई उसका तदारुक नहीं हुआ। इस वजह से ये माहौल जो है अभी भी थोड़ा इस तरह से लग रहा है कि वो जो डस्ट है वो क्लियर नहीं है। अच्छा, लेकिन नवीद कमर साहब, वो तो बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इंतखाबात में हर पार्टी का अपना एक नैरेटिव, अपना एक मंशूर होता है और इस तरह के बयानात भी आते हैं। लेकिन सर, जिस हुकूमत को आप 2.5 साल से ज़्यादा अब अरसा हो गया आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसी हुकूमत के हवाले से जो फॉर्म 47 का बयान था, आप समझते हैं कि अब पीपल्स पार्टी के ऊपर भी एक अखलाकी तौर पर प्रेशर बढ़ेगा कि अगर ये फॉर्म 47 की हुकूमत है तो फिर आप लोग साथ क्यों हैं? लेकिन ये कोई आज की बात तो नहीं है, ये मुझे हैरत है कि इस बात पे भी बहस छिड़ी हुई है कि जी। जब हमने इस हुकूमत को सपोर्ट करने का भी फैसला किया था तो ये इल्जाम तो उस वक्त भी थे। इस लिहाज से कोई नई बात नहीं अच्छा। है। जो चीज जरूरी है वो ये है कि जो भी इंतखाबात हों, जो हो चुके हैं माजी में, 2018 के भी आप देखें उस पे कितने तहफ़्फ़ुज़ात थे, फिर 24 वाले इलेक्शंस में भी यही बात हुई। अब ये बात कहना कि जी अगर आपको शिकायत है तो आप छोड़ के और प्रोसेस से ही निकल जाएं और घर जाके बैठ जाएं, अपोजिशन। ये नहीं होता। ना ही पीपल्स पार्टी का ये तरीक़ेकार होता है कि चीज़ों को जो है निकल जाना या छुप जाना। हमारे पास बहुत लिमिटेड एक चॉइस थी कि क्या हम उस वक्त के जो एक पार्टी थी
خان صاحب کی پی ٹی آئی یا پھر مسلم لیگ. پی ٹی آئی نے اس وقت پوزیشن جو لی وہ کلیئرلی دی کہ ہم نہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ یا کسی اور پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں گے. مسلم لیگ نے ضرور آفر کیا کہ آپ ہمارے ساتھ جوائن کیا. ہم نے کہا جوائن تو ہم نہیں کر سکتے, نہ ہی ہمارا خیال ہے کہ ہمیں مینڈیٹ ملا ہے لوگوں کی طرف کہ ہم حکومت کا حصہ بنیں. لیکن ہم ظاہر ہے کہ اس پورے پروسیس کو دوبارہ سے تو نہیں ریپیٹ کرنا چاہتے. ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہو اور ملک آگے نہ بڑھ سکے. تو ہم ضرور آپ کو سپورٹ کریں گے, حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے لیکن سپورٹ ضرور کریں گے. اور لیجسلیشن پہ بھی جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارا خیال ہے کہ بہتری کی طرف بات ہوگی اس کو ہم سپورٹ ضرور کریں گے پالیسی وائز بھی. باقی آپ کی حکومت گرنے نہیں دیں گے. آپ کے ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس میں آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کے بجٹ میں سپورٹ کریں گے which is also equivalent to vote of confidence. تو یہ 3-4 چیزوں پہ تو کمٹمنٹ تھا, باقی چیزیں آپشنل ضرور رکھی تھی. اور آج بھی پوزیشن اس لحاظ سے ہے کہ جی آپ 47 والے تھے, 47 والے کو آج تو نہیں ہوئے نا, وہ تو جس دن الیکشن ہوا تھا تب سے یہ ایشوز آ رہے ہیں. اس کے بعد سے آج دن تک کوئی اس میں زیادہ کلیئرٹی تو نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ جو فیوچر میں الیکشن ہو کم از کم وہ زیادہ شفاف ہو, اس میں یہ الزامات نہ آئیں. جو بھی حکومت بنے وہ لوگوں کے مینڈیٹ کے ساتھ بنے. تو اس لحاظ سے یہ ایک الیکٹرل اس پوزیشن کو جو ہے میرا خیال ہے کہ تھوڑا بڑھ چڑھ کے بھی بتایا گیا. اچھا, لیکن سر یہ حال ہی میں کچھ خبریں اگر آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں تو یہ رپورٹ ہوا ہے, اگر آپ اس کی تصدیق کرنا مناسب سمجھیں, کہ بلاول صاحب نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں یہ کہا ہے کہ کورم پورا کرنا پیپلز پارٹی کی رسپانسبلٹی نہیں. آبویسلی یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کورم کے حوالے سے بھی رول پلے کیا ہے. اور دوسرا, قانون سازی کے حوالے سے بھی اب کہا جا رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی اس طرح تعاون نہ کرے. سر یہ خبریں درست ہیں؟ دیکھیں, ایک ساتھ پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, نہ ہی اس لحاظ سے کوئی فیصلہ وہاں پہ آیا ہے. لیکن یہ بات بھی ہے کہ حکومت کا کام ہمیشہ ہوتا ہے نہ صرف کورم پورا کرنا بلکہ جو لیجسلیشن ہے اس کو بھی پاس کرانا. حکومت ہے اور ان کے پاس نمبرز ہیں تو وہ کرائیں. یہ باقی پارٹیز جو کہ کمٹ ایک کچھ چیزوں کے لیے کر چکے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز کے لیے وہ اس میں شامل ہوں گے. تو کیس ٹو کیس بیسس پہ پیپلز پارٹی ضرور دیکھے گی جب بھی سیشن ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن کوئی کمٹمنٹ یا کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ ہم یہ سب اچھا نہیں ہے. اچھا نوید قمر صاحب, کل ہی بلکہ 2 روز قبل وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان صاحب نے ہمارے پروگرام میں یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی سے رابطہ کر کے حکومت کے خلاف تحریک چلانے یا اس حوالے سے کوئی بات چیت کی ہے. آپ سر تصدیق کریں گے کہ واقعی کسی سطح پر پیپلز پارٹی کا کوئی رابطہ ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ نہیں, دیکھیں, پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کا حصہ ہے, پی ٹی آئی بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہے. پارلیمنٹ میں انٹریکشن ضرور رہتا ہے اور یا پارلیمنٹری لیڈرشپ کے ساتھ. اور پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی بھی اپنا پورا رول پلے کرے پارلیمنٹ میں. ایک تو جو بائیکاٹ کیا ہوا ہے کمیٹیز کا, یہ نہ مناسب ہے پارلیمنٹری سسٹم کے لیے نہ ہی پی ٹی آئی کے لیے. اس لیے ہم بار بار ان پہ یہ زور دیتے ہیں کہ بھائی آپ آئیں اور اپنا رول پلے کریں. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کے لیے آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ اپنی جگہ. پیپلز پارٹی کسی تحریک کا حصہ نہیں بنے گی اگر یہ سمہاؤ, تو بات میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں, نہ ہی ایسے کوئی کسی سے کبھی بات چھڑی بھی ہے. باقی انٹریکشن ضرور ہم چاہیں گے کہ تمام پارٹیز کے ساتھ رہے اور سب جو ہے اپنا اپنا رول پلے کریں.
اچھا سر، آپ کے علم میں ہے کہ آئندہ چند روز میں کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقاتیں ہونی جا رہی ہیں؟ کیونکہ پچھلی جو کمیٹی تھی اس کا پیپلز پارٹی بھی حصہ تھی، آپ بھی اس کا حصہ تھے، تو کوئی امکان ہے سر کہ ملاقات ہو جائے پی ایم صاحب کے ساتھ؟ بھائی اب جو کوئی دیکھیں، جیسے میں نے کہا ہم سارے پارلیمنٹ کا حصہ ہیں. جب پارلیمنٹری سیشنز ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بات چیت ہوتی ہے، گورنمنٹ سائڈ سے بھی ہوگی، اپوزیشن کے ساتھ بھی ہوگی. اور یہ کوئی پہلے ایسا نہیں کہ پہلے نہیں ہوا اور پہلی دفعہ یہ ہوگا. اس کو اس نئے کانٹیکس میں دیکھا جا رہا ہے، وہ تو انٹرپریٹیشن کرنے والوں کی مرضی ہے. لیکن انٹریکشن ضرور ہوگا. میں کیا کہوں کہ نہیں نہیں. حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ نئے صوبوں کے حوالے سے محسن نقوی صاحب نے بیان دیا اور اس کے بعد ایک بحث جو ہے وہ ضرور چھڑی ہوئی ہے. آپ کوئی حکومت کے اینڈ پہ دیکھ رہے ہیں 28ویں ترمیم کے حوالے سے یا نئے صوبوں کے حوالے سے کوئی موو یا سنجیدہ کوئی گفتگو؟ پہلی چیز تو یہ کہ یہ بہت ہی ایک میجر ایشو ہو سکتا ہے جس کو اس طرح سے کیجولی ٹریٹ کرنا کہ ایک وزیر صاحب نے آگے بیان دے دیا اور پھر ٹی وی پہ اس کی بحث شروع کرا دی. اس طرح سے نہیں ہوگا. وی آر ٹاکنگ آف این ایگزسٹینشلسٹ ایشو. پاکستان کا بیسس جو ہے نا اس کو بھی جو ہے خطرے میں ڈالنے والی باتیں ہو رہی ہیں. ان سب سے اجتناب کرنا چاہیے. وی شوڈ ناٹ انڈلج اٹ ان اے نان سیریس مینر. جو لوگ یہ باتیں کرا رہے ہیں یا کر رہے ہیں ان کو اس کی سیریسنس کی ہی سمجھ نہیں ہے. تو آئی وڈ آلسو اوائڈ کہ میں اس پہ جو ہے اپنا اوپینین یا تو بیٹھ کے کوئی صحیح کسی سنجیدہ لیول پہ کوئی بات ہو تو ہم سمجھائیں. لیکن جس طرح سے بات کی گئی ہے اور ایون دا کانسیپٹ جو ہے وہ اس کو ہم کس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں. چلیں بہت شکریہ نوید صاحب، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، سید نوید قمر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی جو مختلف ایشوز سے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. یہاں پر ایک مختصر سا ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد شیخ وقاص اکرم صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، نوید قمر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطوں کے حوالے سے اور جو ان کے نون لیگ کے حوالے سے اختلافات تھے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. اس وقت تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے. شیخ صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو آپ نے کچھ وفاقی وزراء کے بیانات بھی دیکھے ہوں گے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پی ٹی آئی کو انگیج کرنے کے لیے، ان سے مذاکرات کے لیے تیار ہے، اور یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید آئندہ چند روز میں کوئی ملاقات بھی ہو جائے. آپ کے پاس سر کوئی ایسی معلومات ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی ملاقات ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں سر، ہم یہ ون سائیڈ بیانات تو سن رہے ہیں، مگر جہاں تک میری ابھی کچھ دیر پہلے گور صاحب سے بات ہوئی ہے، پھر راجہ صاحب سے بات ہوئی ہے، یہی دو اینٹیٹیز ہیں جنہوں نے یہ چیزیں انشور کرنی ہیں. ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں اور نہ اس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ چل رہی. اچھا، اور شیخ صاحب اگر یہ جو آپ نے سر مارچ کی کال دی ہے، ان کے جی وفاقی وزراء جو ہیں جی اور مارچ کے دوران سر اگر حکومت، معذرت سر میں آپ کی بات کر رہا ہوں شیخ صاحب، لیکن اس مارچ کے دوران اگر حکومت آپ کو انگیج کرنے کا ارادہ وہ سنجیدگی ظاہر کرتی ہے تو آپ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ آپ ڈونٹ پٹ اٹ لائک دس کہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. حکومت جو ہے نا جس کی ہے اسی کی بھتیجی کی حکومت ہے پنجاب میں، اور پنجاب حکومت کے نیچے جیل خانہ جات کا محکمہ ہے جس محکمے کے سپرڈنٹ اور وزیر اور یہ سارے ذمہ دار ہیں اڈیالہ جیل کے. عمران خان صاحب سے ناحق قید کے حوالے سے بھی ہم پھر بھی قیدی کے حقوق مانگتے رہے ہیں. عدالتوں نے اس کے اوپر فیصلے دیے ہوئے. آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائے بغیر، ہمارے وکالت نامے سائن کیے بغیر، ان کو ہسپتال شفا جو ان کا رائٹ ہے اس میں شفٹ کیے بغیر کیا ہم نے آپ سے بات کرنی؟ کیا ہم نے اپنی شکلوں پہ آپ کی کمنٹ کرنا ہے؟ آپ کی حکومت پہ کمنٹ کرنا ہے؟ آپ کی حکومت کے پکڑ تو ہم روز لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کے پلے کیا ہے. آپ اگر ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں شفٹ کریں، وہاں ان کی علاج شروع ہو، ان کی فیملی، وکلاء اور پارٹی والے ان سے ملیں، آپ ان سے بات ہو جائے گی. جب یہ پری ریکوزٹ ہے، اس کے علاوہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے کیا بات کریں؟ کیا کریں ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات؟ ہاں، ایک آدمی جو ہے انہوں نے کسی دا مطلب پنجابی میں ایک ایکسٹریم آپ کو مثال دوں میں، کسی نے کسی دا پیو مارے ہوئے تو وہ کہڑے منہ نال کس نال پے گا؟ تو اس نے اس پارٹی دے لیڈر نو
नाहक कैद किया है पिछले 3 साल, तो आइसोलेशन में पिछले कई महीनों से रखा हुआ है। आपके साथ बैठ जाए, किस लिए आपके साथ बैठ जाए? क्या है हुकूमत? तो सीखो के लिए साढ़े तुम आपने हमसे फॉर्म 47 के उस पर चोरी करके हमसे हुकूमत ली है। हुकूमत आपसे चल नहीं रही है। आपके अपने वजीर कह रहे हैं सिस्टम कोलैप्स हो गया, तो पल्ले कुछ नहीं। वजीर आपके कह रहे हैं कि 18 घंटे भी काम करो तो अंगूठा बटा अंगूठा है, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये आपकी हमने तुझे कहना है वो तो हम कह रहे हैं, तुम्हारे अपने वजीर कह रहे हैं तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं है। उसके बाद आपने हमारे साथ बैठना है तो आपने इमरान खान के लिए बात करनी है। इमरान खान पे बात होगी, इमरान खान की हॉस्पिटल शिफ्टिंग पे बात होगी। अगर ये नहीं है ना, ये आपके हाथ में नहीं है, तो भाई जी असी थोड़े नाल बह के की कर, यूजलेस एक्सरसाइज है। अगर आप ये कहते हैं हमारे हाथ में ये नहीं है, तो आपके हाथ में ये नहीं है तो जाओ अपना काम करो। फिर किसी वजीर के बयान से, जिस वजीर को पार्टी के अच्छा अंदर कोई नहीं पूछता, वो बैठ के जवाब नेशनल बयान दे रहे होते हैं, ऐसा आप ना कहता। अच्छा लेकिन शेख साहब, हाल ही में हमने सोहेल आफरीदी साहब के बयानात भी देखे और पार्टी के दीगर रहनुमाओं के, आपके भी कुछ बयानात थे। खान साहब की सेहत को लेकर सर जो खदशात या तशवीश का इजहार किया जा रहा है, आपके पास कोई इतलात हैं सर इस तरह की कि खान साहब की कोई सेहत मुसद्दका किस तरह की, इतलात कोई कोई नहीं है मुलाकातें, कोई जी, राब्ते तो राब्ता ही है कोई नहीं है। नहीं? एक तरफ से आ जाती है कि जी वो मुझे सहाफियों ने बताया, वही सोर्स है। क्योंकि पिछली आंख वाली जो खबर आई थी वो भी एक सहाफी ने ब्रेक की थी, हमारे भाई ने, जो बाद में पार्टी में कुछ लोगों जी ने उससे कहा ऐसे नहीं है, मगर बाद में उसकी बात सच्ची साबित हुई। उससे साल पहले एक दफा इन्होंने गलत खबर फैलाई थी, खान साहब ठीक है। जब हमने देखा तो खान साहब ठीक नहीं है, तो हमने जब देखा तो खान साहब ठीक थे। तो अब हमारे पास जब भी कोई खदशा या कोई खबर सोर्सेस से आती है, वो ज़ईफ हो या मुस्तनद हो, जब वो ऐसी सेहत के हवाले से आती है तो हम कंसर्न होते हैं। ब्लैकआउट है, 6 महीने हो गए हैं, वो इंसान है, आइसोलेशन में है। 6 महीने में जब बंदा इस तरह आइसोलेशन में रहे तो कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी। फिर उनकी उम्र भी है, और फिर उनके मतलब आंख की कंडीशन है, वो तो है ना, एस्टेब्लिश है। तो कहने का ये मकसद है कि जब भी जी ये खबर आएगी तो हम उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। राजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे लोग रोज बात करते हैं, महीने डेढ़ से इजलास नहीं हुआ, वरना इजलास में हम इनको बताते कि ये क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। तो कहने का ये मकसद है कि हम इस बहस में जाए बगैर। ये तो हकीकत है ना कि खान की आंख का मसला हुआ और वो खबर ठीक थी। ये भी हकीकत है वो आइसोलेशन में है। जी ये भी हकीकत है कि उनका राइट है कि फैमिली, बच्चे उनसे बात करें, अदालत के अहकामात हैं, उनको किताबें मिले, टीवी, डॉक्टर उनका अपना, उनके वकालतनामे वकील साइन कराएं, फैमिली एक्सेप्ट। ये तो हकीकत ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ हो रहा है बताएं, इसमें से क्या हो रहा है? हम्म तो इनके वकीलों की बातों की कोई ठीक है हैसियत है यार, इनके वजीरों की कोई हैसियत है कोई इनकी? नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अभी आपने देखा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राब्ते हैं मौलाना साहब के साथ, उस हवाले से भी कामरान साहब कुछ तस्दीक भी उन्होंने की, और फिर शफी जान साहब ने भी हमारे प्रोग्राम में कहा कि पीपल्स पार्टी ने राब्ता करके हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का इशारा दिया है। आप समझते हैं सर कि कोई मौलाना साहब, पीपल्स पार्टी या PTI मिलकर भी कोई मुश्तरका हिकमत अमली अपना सकती है? देखिए सर, पीपल्स पार्टी और PMLN तो दो ऐसी जमातें हैं जिनके हवाले से इमरान खान साहब ने अपनी ट्वीट में हमें कैटेगरिकली मना किया था कि हमने उनके साथ नहीं एंगेज करना। इमरान खान साहब ने, मेरे लिए तो इस पार्टी में इमरान खान साहब के बयान से आगे किसी के बयान की एंगेजमेंट की कोई हैसियत नहीं। ठीक हो गया। फजल रहमान के हवाले से उनकी हमेशा ख्वाहिश रही कि ये एंगेजमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ग्रैंड हमेशा से मुराद है होने की गल हो रही है। वैसे तो फजल रहमान साहब इलेक्शन हरा के आए कि ये सारी अपोजिशन जो है एक होनी चाहिए, अपोजिशन की आवाज़ें एक होनी चाहिए। इस ज़माने में हमारी पार्टी के ज़िम्मेदारान उनके पास जाते भी रहे, बट वो नहीं हमारे साथ 26वीं तरमीम में भी नहीं आए, बाद में भी नहीं आए। अब KP के कुछ लोग जो है उनसे बात कर रहे हैं। उनके KP के वजीर ने ये बात की, हमारा जो है वहाँ पे नौजवान वो शफी जान, उसने ये बात की। फिर मैंने उसकी बात के बाद पता किया राजा साहब से, तो राजा साहब ने कहा कि अब उन्होंने इनको इन्फॉर्म किया, पहले पता नहीं। तो ठीक है, चलो, अगर फजल रहमान साहब ਨੂੰ अपोजिशन ਦੀ तहरीक के हवाले नाल अगर KP ਦੇ लोग मिला सकते हैं तो ऑब्वियसली खान साहब भी कहते सन कि अपोजिशन एक होनी चाहिए, तो हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। पीपल्स पार्टी या नून के हवाले से तो खान साहब का लिखा हुआ बयान है, तो वो कौन सा माई का लाल है जो खान साहब के लिखे हुए बयान के अगेंस्ट जाएगा इस पार्टी में, जो खान साहब के हुक्म
کے اگینسٹ جائے گا اس پارٹی میں اس کو پارٹی کے اندر سے اتنی مخالفت ملے گی کہ اس کی طبیعت درست ہو جائے گی. خان صاحب کا ٹویٹ ہے کہ یہ دونوں مینڈیٹ چور پارٹیوں کے ساتھ آپ نے نہیں وہ کرنا, یہ مذاکرات وغیرہ کی حکمت عملی جو ہے یہ اچھا صاحب جان لیں تو اس کا کام جانے. یہ خان صاحب اس کے بعد خان صاحب نے اگر کوئی نیا بیان دیا ہے وہ پھر گور صاحب کو پتا ہوگا یا اندر خانے کو بات آئی ہوگی, کیونکہ ابھی تک تو ان کے سارے بیانات میرے پاس آئے اور مجھے پتا ہے کہ وہ کیا ہیں. واقعی تو مجھے نہیں پتا کوئی نوی گل ہے, اللہ بہتر جانتا پیپلز پارٹی کے حوالے نال. اچھا شیخ صاحب, آخر میں سر دو چیزیں صرف آپ سے کنفرم کرنا چاہوں گا. ایک تو سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو 27 سپتمبر کا مارچ ہے یہ ماضی کی جو تحریکیں چلی ہیں ان سے کس حد تک کیسے مختلف ہوگا, اور دوسرا 20 لاکھ کا فگر دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. طلال چودھری صاحب کہتے ہیں کہ 20 لاکھ تو دور کی بات ہے, 2 لاکھ بھی اگر لوگ آ جائے تو وہ خود ہی چلے جائیں گے. چلیں اسے کہیں جانے کی تیاری کرو پھر, کیونکہ پچھلی دفعہ بھی 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ بندہ تو علی امین لے ہی آیا تھا نا. ٹھیک ہے, تو اگر یہ سمجھتا ہے کہ 2 لاکھ سے نہ گھر جانا ہے تو انہوں نے کہا جی پھر سانو تیاری دی گل نہ دسو کہ تسی اپنی تیاری کرو. اچھا تو شیخ صاحب یہ ماضی میں ظاہر ہے جیسے پی ٹی آئی کے کچھ رہنما کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ ہم مکمل تیاری کے ساتھ آئیں گے, تو اس تیاری سے سر کیا مراد لی جائے آپ کے نزدیک؟ تیاری یہ نون لیگ والوں کی تیاری, جب میں کہتا ہوں اپنی تیاری کروں. نہیں سر, جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم مکمل تیاری کے ساتھ آئیں گے, ٹینٹ بھی لے کر آئیں گے, اور اگر روکا گیا تو اسٹریٹ موومنٹ کے وہ ہیڈ ہیں. تیاری وہ یہی ہے کہ وہ موبلائزیشن کر رہے ہیں. کل انہوں نے خیبر اپنے ضلع میں سے جو ہے موبلائزیشن شروع کی ہے. اس سے پہلے بھی جب ان کو اسٹریٹ موومنٹ کا انچارج بنایا گیا تھا تو انہوں نے کراچی کا دورہ کیا, تو پھر ادھر کا پنجاب وہ گئے, لاہور, اس کے بعد اپنے صوبے کے اندر مختلف جو ہے وہ جلسے کیے. ہوں انہوں نے چیف منسٹر نے اتوں خیبر دے وچوں کل ایک بڑا اچھا ایونٹ سی, تسی ویکھو, واز اے گڈ ایونٹ. تو اوبیسلی وہ سمجھتے ہیں کہ جو موبلائزیشن وہ ودن کے پی اور پاکستان میں کریں گے. کل وہ کہہ رہے تھے, مجھے بتایا کسی نے کہ وہ پنجاب بھی جانے کا پلان بنا رہے ہیں. تو if he mobilizes and if he is able to bring more people, that would be a change. more people ان حالات کے اندر یہ بڑی بات ہے. تو وہ اگر اس کو کر لیتے ہیں, ساری پارٹی ان کے ساتھ ہے اس کے اوپر, پارٹی ساری ان کو اس پہ سپورٹ کر رہی ہے. چلیں بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم وقت نکالنے کے لیے. ناظرین, شیخ وقاص اکرم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد نون لیگ کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کا موقف آپ نے سنا. شمائلہ رانا صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے. شمائلہ صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. آپ سے پہلے نوید قمر صاحب سے بھی گفتگو ہو رہی تھی اور شیخ وقاص اکرم صاحب سے بھی. یہ جو کشمیر کے انتخابات کو لے کر تلخیاں بڑھی ہیں, اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سے رابطہ بھی کر رہی ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو گیا ہے, یا اب بھی جو وزیر اعظم صاحب ہیں آزاد کشمیر کے, ان کی جیت پر ابھی بھی نون لیگ احتجاج کر رہی ہے کہ وہ نہیں جیتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ نے بڑے اہم موضوع کے اوپر مجھے مدعو کیا. بات یہ ہے کہ الیکشن کشمیر کا یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نون جیت چکی ہے. اب اس کو متنازع بنانے کا جو مقصد ہے وہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں جو اس کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بگاڑا گیا. امن کمیٹی کے نام پہ وہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں اس میں بھارتی ایجنڈے پر تھے. میں کچھ لوگوں کا نام لیا ہے, اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ کشمیر کے اندر مہاجرین بھی ختم ہو جائیں, مہاجرین بھی الگ ہو جائیں, کشمیر جو ہے وہ پاکستان سے بھی الگ ہو جائے, اور کشمیر جو ہے وہ اس کے فیصلے کشمیری ہی کریں, اور اس کو پھر اس آسان ہو جائے گا بھارت کو اس کے اوپر غلبہ کرنا. تو جب یہ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ بھی پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے, وہ ہمارا حصہ ہے جو کہ ڈسپیوٹڈ ایک ٹیریٹری ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ جو کشمیر الیکشن ہے اس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کو جو برتری حاصل ہوئی اس میں کشمیریوں نے 2 چیزوں کے اوپر ووٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. ایک ووٹ کہ ہم نے جو مہاجرین کا جو مقدمہ لڑا اور ہم نے بیانیہ جو ہے عوام کو جو دیا وہ پرفارمنس
وہ انفراسٹرکچر, وہ کشمیر کے مستقبل کے فیصلے اور کشمیری عوام کی حق خود ارادیت اس طرح سے کہ ادھر مہاجرین بھی جو ہیں وہ اس کے اندر حصہ لیں. لیکن شمیلہ صاحب جو الزامات لگا رہے ہیں وہ کوئی اور تو نہیں ہے نا, وہ تو آپ کے اپنے اتحادی ہیں وفاق کے اندر. دیکھیں جب سے پاکستان بنا ہے اور الیکٹرل آپ کا الیکشن پروسیس ہوتا ہے اس کی شفافیت کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں, اور جو بندہ جیتتا ہے وہ کہتا ہے اس سے اچھا الیکشن ہی کبھی نہیں ہوا, اور جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے سب جو غلاظت ہے وہ ادھر ہی ہوئی ہے. لیکن اب تو معاملہ اس سے آگے بڑھ گیا. نہیں, اب آپ یہ دیکھیں کہ گلگت بلتستان میں یہی الیکشن کمیشن, یہی نون لیگ, ہم سارے, اور یہی الیکشن کمیشن ہم سارے جو ہے وہ مد مقابل تھے کشمیر میں. لیکن ایک جگہ پہ اگر پیپلز پارٹی جیتتی ہے وہاں پہ شفافیت ہے, اور جہاں پہ وہ ہارتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ فارم 47 یوز ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بیانیہ اس لیے بنایا اور لوگوں نے, عوام نے اس کو مسترد کیا, یہ بری طرح پٹے ہیں کشمیر میں. ان کا بیانیہ جو انہوں نے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے اور حکومت کے اوپر, وفاق کے اوپر جو انگلیاں اٹھائیں اپنی نااہلی چھپانے کے لیے, اپنی جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پہ یہ کنٹرول نہیں کر سکے, اور عوام کو جو ہے وہ ان سے وہی شکایات تھی, اس کا غم و غصہ انہوں نے ووٹ کی صورت میں نہیں. لیکن آپ کی حکومت کے اوپر سوال یا نشان نہیں ہے جو بلاول صاحب نے فارم 47 کے حوالے سے بات کی ہے؟ نہیں, ان کی دیکھیں, ایک آپ یہ دیکھیں بلوچستان میں کس کی حکومت ہے؟ اتحادی ہی سمجھ لیں آپ, سپورٹ کر رہے ہیں. اور سندھ میں کس کی حکومت ہے؟ پیپلز پارٹی. اور گلگت بلتستان میں انہی کی حکومت ہے, اور اسی طرح یہ کشمیر میں بھی اس سے پہلے ان کی حکومت تھی. ٹھیک ہے, اب ان کی شفافیت کے اوپر اگر ہم بات کریں یا کوئی اور بات کرے تو یہ بات دور تلک جائے گی اور لوگ بے وجہ اداسی کا سبب پوچھیں گے. یہ وہ والی بات ہے. آپ کو کہاں خدشات ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہمیں انہوں نے جو وہاں پہ تانے کیے اور جو بات کی وہ حقیقت پہ مبنی نہیں تھی. ایک ایسی جماعت جن کا بیانیہ ہی یہی رہا ہے آج وہ کہیں نظر نہیں آتی. نہیں, آپ کو الیکشن میں بھی نظر نہیں آتی. سندھ کے حوالے سے بھی آپ کو تحفظات ہیں کہ ان کی حکومت وہاں پر ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں, میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی. آپ نے کہا نا کہ اگر ان کے اوپر ہم سوال اٹھائیں گے تو پھر لوگ اداسی کا سبب پوچھیں گے. نہیں, وہ میں نے اوورآل بات کی ہے کہ کچھ ایسے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں جس پہ ہم دیکھیں, جب ہم بات کرتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ اسکیم کی, ہم بات کرتے ہیں NFC ایوارڈز کی, ہم کہتے ہیں کہ وفاق کے پاس کچھ بھی نہیں رہا, صوبوں کو اس کے اختیارات مل گئے, صوبوں کو کچھ نہ کچھ شیئر جو ہے وہ وفاق کو دینا چاہیے. تو سب سے پہلے کس جماعت کو جو ہے وہ تھوڑی سی وہ پرابلم ہوتی ہے؟ کسی دوسری جماعتوں کو تو نہیں ہوئی. ایک جماعت اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے. 27ویں ترمیم میں بھی آپ نے دیکھا کہ غلط فہمی کی بنیاد پر کہ جی NFC ایوارڈ کو کاٹا لگ رہا ہے, اس کی کٹوتی ہو رہی ہے, تو اس کے اوپر ہم نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا, اور نہیں ہوا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم کسی کی کریڈیبلٹی کے اوپر, ہم مسلم لیگ نون جس کی میں نمائندہ ہوں اور کارکن ہوں, ہم نے کبھی بھی کسی کے اوپر بے جا انگلی نہیں اٹھائی. ہم میچور پولیٹیکل جماعت ہیں, ہم لوگوں کا, ہم عوام کے سامنے پیش ہوتے ہیں, ہم اپنا مقدمہ رکھتے ہیں اور ہم اپنی پرفارمنس بیس کے اوپر عوام میں جاتے ہیں. لیکن جب فارم 47 کے حوالے سے بلاول صاحب نے بیان دیا تو نون لیگ نے اس کا بھرپور جواب دیا, اور انہوں نے سندھ حکومت کی بھی بات کی, کرپشن کی بھی بات کی, سنالا صاحب نے بھی. نہیں, تو پھر چوڑیاں پہن کے ہم بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے کہا نا کہ ہم نہیں کرتے. نہیں, میں نے آپ سے یہ کہا کہ ہم نے پہل نہیں کی نا. اب ریبٹل دینا تو پھر آپ کو پتہ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں, ہماری سیاسی قیادت, ہمارے جو صف اول کی قیادت ہے میاں محمد نواز, انہوں نے کہا برخوردار, جی میرے بیٹے, برخوردار اردو میں میرے بیٹے یا میرے جو ہے اس میں ایک عزت کا لفظ استعمال کیا. اور وہاں پہ انہوں نے ہمیں کیا کہا, میں یہ بات اس کی طرف جانا ہی نہیں چاہتی. 2 پولیٹیکل پارٹیز کے ڈیفرنٹ لیڈر تھے, ایک نے طنز اور تیر کے نشتر برسائے, ایک نے پرفارمنس بتائی, ایک نے خدمت کے اوپر ووٹ مانگا. تو عوام نے خدمت کا جو ہے وہ چورن جو تھا ہمارا. لیکن حسن مرزا صاحب کل ہمارے شو میں تھے, وہی فارم 47 کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, وہ ناصر بٹ صاحب بھی ساتھ تھے. ان کا یہ ماننا ہے کہ آپ میاں صاحب کا جو حلقہ ہے وہ ایک کھلوا دیں, وہاں پر ریکاؤنٹنگ کروا لیں, آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہے. حسن مرتضیٰ صاحب بڑے قابل احترام ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اس دفعہ وہ بھی الیکشن کو لوز کر گئے ہیں اپنے. تو جو الیکشن کو میں شکست ہو جاتی ہے تو اس کا بیانیہ یہی ہوتا ہے. میں نے تو پہلے آپ کو بتایا, جو جیت جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس سے زیادہ شفافیت ہی نہیں تھی, اور جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے اس سے زیادہ
جو ہے دھاندلی کہیں میں نے دیکھی نہیں ہے. یہ مسلم لیگ نون کا وتیرہ ہے, مسلم لیگ نون کی یہ شان ہے, مسلم لیگ نون کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جہاں پہ ہم ہارتے ہیں ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں اور اگلے کو مبارکباد دیتے ہیں. آپ نے گلگت بلتستان میں دیکھا, ہمارا اتنا ان کے ساتھ ڈفرنس نہیں تھا, ہم بھی کچھ آزاد اراکین کو اپنے ساتھ ملا کے اپنی حکومت بنا سکتے تھے. 2013 ماضی میں آپ کو لے کے جاؤں جہاں بھی میاں محمد نواز شریف صاحب نے, اس وقت پورا موقع تھا ہمیں کہ ہم اتحادیوں کے ساتھ مل کے KPK کی حکومت بنا سکتے تھے. ہم نے عمران خان صاحب کے مینڈیٹ کو احترام دیا اور ہم نے کہا کہ نہیں, آپ اپنی حکومت بنائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. اسی طرح ہم نے گلگت بلتستان میں ان کو کہا, اسی طرح ہم کشمیر میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ کو آپ تسلیم کریں اور آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور کشمیر کی ترقی کے لیے, کشمیر کی محرومیوں کے لیے اور کشمیر کے لیے ہم ایک یکجان ہو کر آواز اٹھائیں. تو آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی وفاق سے کہیں نہیں جائے گی, وہ ساتھ ہے آپ کے؟ نہیں, وہ ہمارے اتحادی ہیں, وہ کہاں جائیں گے. اور اگر وہ الٹی اور سیدھی گنتی والا ایک بڑی وہ چیز تھی, تو اگر ہماری الٹی گنتی شروع ہوئی تو سیدھی ادھر بھی نہیں ہوگی. یہ بھی تو آئینی عہدوں کے اوپر براجمان ہے. اور تمام میں آنکھیں ادھر کرتی ہوں تو مجھے سینٹ میں بھی نظر آتے ہیں, اور جو ہے صدر صاحب جو ہے ایوان صدر میں نظر آتے ہیں, ادھر دیکھتے ہیں ڈپٹی اسپیکر ہیں, ادھر دیکھیں گورنر ہیں, مطلب سارا تو پورا ہاتھ کڑھائی میں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے ہمارے اتحادی ہیں اور اتحاد سے نہ رہے. اچھا, آخر میں مختصراً یہ بتائیے گا کہ PTI نے کال دی ہے 27 سپتمبر کے حوالے سے, اور کہا جا رہا ہے کہ 20 لاکھ بندے جو ہیں وہ اسلام آباد آئیں گے. آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت کے اوپر دباؤ پڑے گا اگر 20 لاکھ آ جاتے ہیں؟ آپ نے حکومت کو ٹی وی پہ دیکھا ہی ہوگا, مجھے بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کو کہیں سے دباؤ محسوس ہو رہا ہے؟ اب یہ شروع نہیں ہوا نا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ دیکھیں, ہر جماعت کا آئینی حق ہے, جمہوری حق ہے کہ وہ ود ان پیرامیٹرز, ود ان لمٹس جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کر سکتے ہیں. آپ کسی کو اس حق سے محروم نہیں کر سکتے. لیکن اگر اس احتجاج میں خون شامل ہو, ڈنڈے شامل ہوں, سوٹے شامل ہوں, لاٹھیاں شامل ہوں اور غلیلیں, بندوقیں اور خون ریزی کا ایک ذہن بنا کر آپ نکلیں, تو وہ احتجاج نہیں ہوتا, وہ وبال جان ہوتا ہے. لیکن آنے تو دیا جائے گا نا ان کو اسلام آباد, یا نہیں؟ آنے دیا جائے. 2200 بھی لوگ نکالنے تو میں سمجھوں گی کہ بڑا مارکا مار لیا 2200. جی ہاں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک آپ کو ایک اور بات میں بتاتی چلوں کہ دیکھیں, ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا وہ ایک دیوانہ کہہ رہے ہیں, ہم وہ مجنون کہہ رہے ہیں. بھئی وہ کیسا مجنون تھا جس کی گولی کا رخ کسی تحریک انصاف والے کے اوپر نہیں گیا؟ اگر گولی چلی بھی اس دیوانے سے تو وہ بھی ہمارے سیکیورٹی فورسز کے, کیوں؟ ان کی کوئی ماں بہن نہیں ہے, ان کا کوئی رونے والا نہیں ہے, ان کی قدر کرنے والا کوئی نہیں ہے. وہ شہداء جو پاک فوج کے جو جوان ہیں وہ سینے پہ گولیاں کھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں سرحدوں پہ کہ آئیں ہم آپ لوگ آرام کریں اور ہم جو ہیں وہ دشمن کو دیکھ لیں گے. کیا ان کی مائیں بہنیں یا ان کے گھر والے نہیں ہیں جن کو تکلیف ہو؟ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کل پرسوں کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں PTI کا رکن شامل تھا, اور اس کی کئی جگہوں کے اوپر ان کے ساتھ تصاویر بھی سامنے آئیں. پھر وہ KPK ہاؤس میں بھی رہتا رہا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ دیوانوں کو کوئی بھی KPK ہاؤس میں اور اپنے ساتھ نہیں رکھتے. ہمارے بھی جماعت میں کئی دیوانے ہیں, ہم ان کو ساتھ نہیں رکھتے. پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے ٹھان لی ہے کہ ریاست کو کسی نہ کسی طرح زخمی کرنا ہے. چلیں, بہت شکریہ شمیرہ رانا صاحبہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, آپ نے سنی, اور اس سے پہلے جیسے ہم نوید قمر صاحب سے گفتگو کر رہے تھے, انہوں نے بھی اتحاد کے حوالے سے بڑا واضح موقف رکھا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.